बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर से जनरल बाजवा से गिले शिकवे किए हैं और साबिक़ आर्मी चीफ पर तनकीद के निश्तर चलाए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत के अच्छे वर्किंग रिलेशन थे, लेकिन उनके नज़दीक सियासतदानों की करप्शन जो है वो बेमानी थी और इसके अलावा भी बहुत से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। उसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुझे आइंदा इलेक्शन होते हुए भी नज़र नहीं आ रहे और जो वो अप्रैल की बात कर रहे थे अब उससे भी उन्होंने यू टर्न लिया है कि उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। तो किस बुनियाद पे वो कह रहे हैं और कहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी की गई तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि उनके दौर में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किसने की, कैसे की और किस तरीके से करते रहे और फिर क्या नताइज बरामद हुए, क्योंकि सदर साहब के जो बयानात हैं गुज़िश्ता दिनों के उन्हें बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की और कहा कि ये लोग चाहते हैं कि हम मेरे अजीज वतनों और के हवाले से बयान आ जाए और एक बार फिर से यही नारा सुना जाए और क्या ऐसा कुछ है और एस्टैब्लिशमेंट को वर्गलाया जाए। और एस्टैब्लिशमेंट को वर्गलाना क्या इतना आसान है कि कोई भी और किसी भी तरीके से उन्हें वर्गला ले। और सारे सियासतदान अब फिर एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बात कर रहे हैं, हालांकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो जितने भी दीगर अवामिल हैं वो इन तमाम चीज़ों से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन बार बार क्यों उन्हें इस मामले में धकेला जा रहा है। साथ ही साथ इस्तीफों की भी हवाले से बात करेंगे, क्योंकि इस्तीफों की बात की गई और फिर जो है मामला कल पे चला गया है और स्पीकर जो है वो इंतजार करते रह गए, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई बंदा इस्तीफे देने के लिए नहीं आया। तो क्यों नहीं आए। और इसहाक डार साहब भी कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि डिफॉल्ट की तरफ है, 90% डिफॉल्ट की तरफ है, हमारे दौर में 5% था। इसहाक डार साहब कहते हैं कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुल्क की मैशियत जो है वो दरकूं है, सूरत हाल बड़ी नाजुक है। गैस, बिजली के बिल और अवामी मसाइल इस कदर बढ़ चुके हैं कि अवाम जो है वो देख रही है कि कब उनके मसाइल हल होंगे और कौन और कब और कैसे मसाइल हल करेगा। तो इन तमाम मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दूं तो जनाब असद महमूद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सदीकुल फारूक साहब रहनुमा मुस्लिम लीग, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और मलिक अजमत रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ ही देर में गजाला सैफी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर देंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। बहुत शुक्रिया। असद महमूद साहब, सर आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर, इमरान खान साहब के ताबड़तोड़ हमलों को तो आप जानते ही हैं और खान साहब बारहा अपनी तकरीरों में भी करते रहे। आज फिर उन्होंने वही बातें की और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा से अच्छे रिलेशन थे और सियासतदानों की करप्शन उनके नज़दीक कोई माने नहीं रखती। मेरा आपसे यहाँ पर सवाल ये है कि बार बार साबिक़ आर्मी क़यादत यानी आर्मी चीफ के ऊपर हमले करने या उनकी शख्सियत को मुतनाज़ बनाने से तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन, थैंक यू सो मच। मैं महसूस करता हूँ कि जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स विद एवरी पासिंग डे हर दिन आप देखते हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से आती है, तो मुझे एक लगता है कि जैसे ना एक आप उन स्ट्रेस के अंदर देखते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आती है। और इन अ वे अगर देखा जाए उनकी फ़र्ज़ करो आज की जो स्टेटमेंट है एंड व्हेन ही वाज इन पावर एज प्राइम मिनिस्टर, तो जो उस वक्त की स्टेटमेंट्स थी ओके जी आप कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बारे में और आज की स्टेटमेंट, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो दैट मीन देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग समवेयर एंड सर्टनली मैं ये कहता हूँ कि नॉट विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नाउ बट एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मैं बात कर रहा हूँ। मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब को देखने की ज़रूरत है कि ये किस ट्रैक पे चल रहे हैं, किस तरफ ये जाना चाह रहे हैं। मुझे याद है लास्ट टाइम भी मैंने आपके साथ जब प्रोग्राम हुआ तो मैंने यही कहा था, इनका फोकस सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स होना चाहिए, अपनी पार्टी को एक लिहाज से कैसे लेके चलना चाहिए। कोई टॉल क्लेम्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन किसी तरीके से ना करें। हाँ, जो एक नैरेटिव उन्होंने लोगों तक पहुँचाना था वो नैरेटिव बड़ा सक्सेसफुली उन्होंने पहुँचा दिया, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा। जो इस वक्त भी इनके साथ खड़े हैं। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ मैं ऐसा नहीं भी कहूँगा कि जो पीडीएम के आलम उसको 8.5 महीने के अंदर जो जिस तरह की आपने हुकूमत देखी, इनको काम करते हुए देखा, तो जो इमरान खान का नैरेटिव था उसको इसने फर्दर सपोर्ट किया। व्हाई? बिकॉज दे हैव प्रूव टू बी फेलियर एवरीवेयर। चाहे इकानमी की बात करते हैं, मुलाजमतों की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं। मैं इस हवाले से बात करता हूँ, इस हवाले से आपका पॉइंट लेता हूँ कि कारकर्दगी किसकी क्या है और कितनी है और कितनी रही है और कौन क्या कारकर्दगी दिखा रहा है। लेकिन आपने अभी जिस तरह बात की कि उन्होंने बड़ा बिल्ड कर दिया बयानिया अवाम के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह आए रोज वो साबिका आर्मी चीफ को तनकीद का निशाना बनाते हैं,
تو کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ ان کی پاپولیرٹی اسی بیانیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے؟ I don't think so. اور میں ایک آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا، پاکستان کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے، اگر ان کو کسی طرح کی یہ خوش فہمی یا غلط فہمی ہے کہ نہیں وہ اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کو، اپنی ہی فوج کو اگر ہدف تنقید بنا کے، چاہے ان کی سینئر لیڈرشپ ہے چاہے وہ پرانی لیڈرشپ ہے، کہ وہ کسی طریقے سے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، یہاں پہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ اسی طرح کا مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہر دوسرے تیسرے دن یہ دیتے ہیں، is going to be counter productive basically for PTI. Why? Because ہم کچھ بھی کہہ لیں، اس establishment is not only here in Pakistan, it is everywhere in the world. انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی موجود ہے، آپ جو جس طریقے سے بھی کہہ لیں، ڈونٹ یو تھنک حسینہ واجد یہ سارا جو کچھ کر رہی ہیں، اگر ملک کو کس طرح آگے لے کے چل رہی ہیں تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے، امریکہ کی آپ بات کر لیں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں پرابلم پتہ ہے، جو اصلی جو میرا خیال ہے کہ مین فیکٹر ہے، دیٹ از ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. ایون پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیں، جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے، جب ایسا آپ فیل ہوتا ہے اچھا ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا بھی نہیں چاہتے، تو ایزی اسکیپ روٹ کون سا ہے کہ جی آپ اسٹیبلشمنٹ کو بیسیکلی کرٹیسائز کرنا شروع کر دو. اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے بعد جس طرح کا ایک سویر کرٹیسزم آپ نے پاکستان مسلم لیگ کی جو قیادت تھی اس کی طرف سے، یعنی نواز شریف کو دیکھ لیں یا ان کی بیٹی کو دیکھ لیں، مریم صفدر کی میں بات کر رہا ہوں، جو جس طریقے کے جو الفاظ انہوں نے فائن ایکس آرمی چیف کے بارے میں، ایکس ڈی جی آئی آئی کے بارے میں جو استعمال کیے، آئی وڈ سے کہ مطلب ون کوڈ نیور امیجن. اور یقین مانیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اگر ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کو دا وے ہمارے اپنے پولیٹیشینز جو ہیں جس طریقے سے ایکیوز کرتے ہیں، ملائن کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کس کا بھلا کر رہے ہیں؟ اچھا اس کا یہ سوال تو میں رکھتا ہوں صدیق الفاروق صاحب کے سامنے. صدیق الفاروق صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کے بیانات بھی سنے ہوں گے، جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بھی کہہ دیا، انہوں نے تو آپ کی جماعت کو ڈرائنگ روم کی جماعت بھی بنا دی ہے، بلکہ پوری پی ڈی ایم کو ڈرائنگ روم کی جماعت بنا دی ہے. لیکن سر ابھی میرا جو فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ہر سیاستدان جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے، جس طرح ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر سے ہم عزیز وطنوں ہو جائے اور عزیز ہم وطنوں کا نعرہ لگ جائے اور بات ہو جائے. تو بار بار سر سیاستدانوں کی طرف سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو کیوں گھسیٹا اور کھینچا جا رہا ہے کہ یار واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، حالانکہ وہ تو علیحدگی کا اظہار بھی کر چکی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نہیں معلوم کہ ابھی کون سا بات فرما رہے تھے، کیونکہ درمیان میں یہ رابطہ کٹ گیا تھا آپ سے. اسد محمود صاحب گفتگو کر رہے تھے سر. اسد محمود صاحب تجزیہ نگار جو ہے، تجزیہ کار، ٹھیک ہے. میں پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ باجوہ صاحب کے اپنے بیان میں یہ بتا دیا ہے کہ 70 سال سے اسٹیبلشمنٹ آرمی سیاست میں مداخلت کر رہی تھی. اچھا، تو ان سے زیادہ اس حوالے سے آتھینٹک بیان تو کوئی نہیں دے سکتا نا. انہوں نے یہ کر دی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بعد یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوجی شکست نہیں تھی، سیاسی شکست بات ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے حوالے سے یہ مطلب ہے لکھا ہوا موجود ہے، روز روشن کی طرح واضح. اس کے بعد یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ پر کوئی تنقید نہ کرے، وہ تنقید تو ہوگی. اس لیے یاد ہے میں اس وقت جوان تھا جب یحییٰ خان نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے مجیب کو کہا، مجیب میں الزبیتھ نہیں بنوں گا، میرے ساتھ اختیارات کی بات کرو. میرے پاس 3 ٹوپیاں ہیں، ایک ٹوپی میری چیف آف آرمز کی ہے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کی، ایک صدر کی اور ایک وزیر اعظم کی. یہ 3 ٹوپیاں ہیں میرے پاس. اس لیے معاملہ اختیارات کا تھا کہ وہ الزبیتھ نہیں بننا چاہتے تھے، ملکہ الزبیتھ. ٹوٹا. پھر اس کے بعد جب لاکھ صاحب آئے، پھر انہوں نے کیا کیا، اس کے بعد پرویز مشرف نے کیا. تو اس کا خیال ہے کہ ہم سب کو ذرا زیادہ آبجیکٹو ہو جانا چاہیے. اور میں چونکہ ساری چیزوں سے گزرا ہوا ہوں، اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار خان کا دیکھ لیں. آج بھی ایک کالم میں جنگ میں چھپا ہے وجہ مسعود صاحب کا، کم از کم اس کو پڑھ لیجیے.
अब मैं इस बात पर आता हूँ जो बात की है। एक बात इन्होंने किया कि ये नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी तनकीद की। उन्होंने एक बात की कि आप मुदाखलत न सही। जमहूरियत में मुदाखलत न करें, अपने आईनी किरदार तक महदूद रहें। उसके मुकाबले में इमरान खान साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि बाजवा साहब ने सवाए आखिरी 3 महीने के मुकम्मल मेरा साथ दिया। उनको क्लिप्स आप मीडिया चलाता है, दिखाता है, आप मुतावत देते रहे कि मेरा साथ दो। तो अगर बाजवा साहब जो चलो 3 महीने से उन्होंने कहा हम फरवरी से जो है वो ए पॉलिटिकल हो गए थे, तो चलिए अब दोबारा वो अगर ये दावत देते हैं तो उसका मतलब है वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं। मेरे नजदीक इमरान खान पर आइन के खिलाफ उकसाने पर मुकदमा चलना चाहिए, मुकदमा कायम होना चाहिए। आप ये मुकदमा कायम करवाएंगे? मेरा ख्याल है मुझे जाना चाहिए। मैं अपने वकील से मशवरा करके मैं आज 2 दिन से ही सोच रहा हूं कि मुझे इस हवाले से अदालत में जाना चाहिए। हो सकता है मैं 1 हफ्ते के अंदर चला भी जाऊं इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि सियासतदान नाकाम रहे हैं, तो मैं फिर अर्ज करूंगा कि मैं जानता हूं कि बहुत से सियासतदानों को स्पेस कितनी दी गई। अगर सियासतदानों को स्पेस न दी जाए, उनसे पूछा जाए कि अगर हम आपको वजीर आजम बनाएं तो वजीर खारजा किसे बनाएंगे, वजीर दफा किसे बनाएंगे, काबीना में किसे लेंगे, और वो अगर जवाब उनकी मर्जी के ना दें तो फिर वो इमरान खान को ले आए और इमरान खान साहब फिर उनकी मर्जी से चलें, और फिर जो मर्जी अब सामने आई है वो देख लीजिएगा। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि दुनिया भर में अफवाज हैं, दुनिया भर में फौजों को अमरीका की फौज देके सारी दुनिया में भेजते हैं। अफगानिस्तान हो, इराक हो, शाम हो, कहाँ कहाँ भेजते हैं। इसलिए जब तखब क़यादत फैसले करती है, फौज इंडिया की हो जहां की हो, वो उस पर अमल करती है। लेकिन सर बार बार इस एक ही बात को निशाना बनाने से कुछ हासिल हो सकेगा? क्योंकि वहां से तो अलहदगी का ऐलान हो चुका है ना। जब वापसी का ऐलान हो चुका, आप देखें कि कौन कह रहा है। अब इमरान खान ये कह रहा है कि वापस ना जाएं, आप न्यूट्रल ना बने, और अगर न्यूट्रल बने भी तो इंतखाबात लेकर दें, फलां कर दें, फलां कर दें। अब तारीफ हो रही है, आप जनाब उन पर उनके कीड़े उनमें डाले जा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पीछे लगा दिया, कभी आगे कर दिया, कभी पीछे कर दिया। तो मेरा यह ख्याल है कि इमरान खान न सियासतदान है, न कुछ, उन्हें चाहिए इक्तदार। किसी कीमत पर हाथ जोड़कर इक्तदार मिले, पांव पकड़कर मिले, गालियां दे के मिले, किसी तरह से उसे इक्तदार मिले। तो इमरान खान को मैं समझता हूं आइन के खिलाफ जब वो फौज को दावत देता है तो इस पर तो कोई ये नाकाबिले माफी जुर्म है। सही, नाकाबिले माफी जुर्म है। सर ब्रेक लेनी पड़ रही है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, तो जरा मजीद थोड़ी सी बात करेंगे। खान साहब ने बहुत सी बातें की हैं और पीडीएम को ड्राइंग रूम की जमात भी कहा है, इस हवाले से मजीद बात। वेलकम बैक जी नाज़रीन। इमरान खान साहब के बयानात को लेकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और सिद्दीकुल फारूक साहब जो हैं वो केस लेकर जाना चाह रहे हैं। अदालत में कब लेकर जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। असद महमूद साहब, सर फरमाइएगा कि आज के अगर खान साहब के बयानात को देखा जाए तो हमें लगा कि 26 जो दिसंबर थी उसके बाद टिल्ट आएगा और फिर सूरत हाल जो बदलेगी, 26 नवंबर सॉरी, तो उसके बाद हमें लगा कि वो सियासी मामलात की तरफ वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद मिजाज भी बदल गया। अब वो कहते हैं कि जी ये दोनों ख़ानदान जो हैं वो करप्शन के माहिर हैं, करप्ट हैं और फलां हैं, ढिमका हैं, वो जो उनका बयानिया हमेशा से रहा है। लेकिन मैं इनके साथ किस तरीके से मिसाक जमहूरियत के लिए बैठूं? अगर वो मईशत की बात करते हैं तो वो भी दगरगू हैं, उसके हवाले से भी किसी तौर पर बैठने को तैयार नहीं है। तो ये रवैया कब तक चलेगा? मेरा ख्याल ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता। और मैं आपसे बताऊँ कि मेरा जब भी कभी बात होती थी तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू से अबाउट इमरान खान कि ओके जी, एक बहुत बड़ी पार्टी है मुल्क की जिसको वो लीड कर रहे हैं, ही इज़ द चेयरमैन, फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। उनको एक एक लफ्ज़ बहुत नाप तोल के बोलना चाहिए, बहुत चुन के बोलना चाहिए। और आप उनकी सारी की सारी तकरीरें देख लें, वो आपको फ़ील होता है कि अगर आपने पहली तकरीर देख ली तो बाकी तकरीरें भी एक से वैसी चलेंगी। तो ये मैं फ़ील करता हूँ कि ही हिमसेल्फ इज़ अ पॉलिटिशियन। उनका सारा फोकस अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर, अपनी पार्टी पे, अपने फॉलोअर्स पे, अपने वोटर्स पे होना है। और यकीन माने
کہ پچھلے ان 8.5 مہینوں کے اندر جس طرح کا آپ کو گورننس نظر آئی اور جس طرح کی بدنظمی آپ مطلب چاہے فنانسز کی بات کرتے ہیں اوورآل پورے ملک کے اندر مہنگائی کو بات کرتے ہیں, ہی ہیز لاٹ مینی تھنگز ایکچولی جو کہ لوگوں کو وہ بڑا سیریسلی کنوے کر سکتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو دی ٹائپ آف ایڈوائزر ہی از ہیونگ اراؤنڈ, یا وہ کس طرف ایک لحاظ سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور بالکل آپ نے یہ ٹھیک بات کی, صدیق صاحب نے بھی یہی کہا جی کہ جب اوکے آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہتی جی کہ دے آر پولیٹیکل, دیٹ مین کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو انٹرفیئر اینی کائنڈ آف تھنگ, تو میرا خیال ہے کہ نو اٹ از ریسپانسبلٹی آف پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اب بیانات کے اندر بھی چینجنگ آنی چاہیے, اور کس طریقے سے آپ دوسری سائڈ پہ بات کریں. دوسری میں آپ سے عرض کروں, ہاؤ کم ہی سیز کہ جی نہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا, and I'm not going to sit with them, اور ہم ان سے کسی طرح کی بات نہیں کریں گے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہے. قمر زمان قاہرہ صاحب نے انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کی دوبارہ سے دعوت دی, حالانکہ ان کے پورے رویے کے باوجود. دیکھیں دوسری چیز میں آپ سے بتاؤں, یہ کچھ بھی آپ کر لیں, اسٹیٹمنٹ ساری کی ساری دیکھ لیں, یہ اگر ان سیاست دانوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن نہ لیے اور کسی طریقے سے ساتھ مل بیٹھ کے یہ جو ہم جس مشکل کے اندر ایک لحاظ سے پڑھیں, یس اٹ پرٹینس ٹو ایوری بڈی, چاہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, چاہے تمام ملک کے ادارے ہیں, یا پھر عوام کی بات کرتے ہیں. سفر کون کر رہا ہے؟ ملک تو کر ہی رہا ہے, لیکن اس سے زیادہ عوام سفر کر رہے ہیں. یعنی آپ بجلی کے بل لے لیں, گیس کے بل لے لیں, پیٹرول کی قیمتیں لے لیں, گھروں کی اوکے لیونگ کی بات کریں, چپل اتنی مہنگی ہو گئی ہے, واٹ ٹو ٹاک آف اینی تھنگ ایلس. تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور یہ اسپیشلی ہمیں پی ڈی ایم سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ شکایت ہے کہ ان 8.5 مہینوں کے اندر یہ جس طریقے سے ان کو لوگوں کو ایک عام لوگوں کو عام ریلیف دینے پہ سوچنا تھا, پریکٹیکلی دے ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. یہ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس رہے کہ ہم نے اپنے مقدمے ختم کرنے ہیں, نیب کو ہم نے بے دست و پاک کرنا ہے, قانون ہمارے اوپر کسی طریقے سے لاگو نہ ہو سکے. سر نیب کی آپ بات کر رہے ہیں, تو نیب کے ہاتھ میں تو جب سب کچھ تھا تو تب بھی اس نے کیا کیا؟ کوئی کیس ثابت نہیں وہ کر سکا, بلکہ عدالتیں تو یہی کہتی رہ گئیں کہ نیب آج تک کچھ ثابت نہیں کر پایا. تو پھر اب تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیب میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے. یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارا ملک ود دی پیسج آف ٹائم ایک کمپرومائز سوسائٹی کے اندر ایک لحاظ سے کنورٹ ہو گیا ہے, جہاں آپ کو کوئی مفاد نظر آتا ہے, جہاں آپ کو کوئی خطرہ نظر آتا ہے, آپ لوگوں کو کمپرومائز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اینڈ یہ وہ بات ہے جو میرا خیال ہے کسی بھی سوسائٹی کسی بھی ملک کے لیے بالکل بھی اس کے سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے. بٹ آئی وڈ سمپلی سے, میں پھر یہ بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی اسٹریٹجی کو ایک نئے طریقے سے اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے اپنا جو ووٹ ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا ہے. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے جو حریف ہیں ان کو کس طریقے سے ایک لحاظ سے انہوں نے کاؤنٹر بھی کرنا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نون پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, JUIF کی بات کریں, چاہے MKM کی بات کریں, وٹ ایور اٹ از آل بلانگ ٹو پاکستان. اور میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کی یا فتوے دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت جو سب سے ضروری چیز ہے, ہم بہت برے حالات میں احسن صاحب چلے گئے ہیں. الائنس کی ضرورت ہے, لیکن وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. الائنس نہ بھی ہو, I would say کہ why don't they sit together, why don't they find out کہ جی what is the solution اس present turmoil جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کی, اس میں سے ہم نے نکلنا کیسے. کم از کم اس پہ تو وہ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا, اس پہ تو ان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. صحیح سر, پوائنٹ آیا ہے میرے پاس. اور غزالہ سیفی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ آ چکی ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف ہیں. ملک عظمت خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں. یہاں لیں گے جی ایک بالکل. فاروق صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہوئے نظر آئے کہ آئندہ انتخابات میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, نتائج اچھے نہیں ہوں گے تو اچھے نتائج نہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ جی, ساون کے اندھے کو ہرا ہی نظر آتا ہے نا. اچھا, جو کچھ انہوں نے کیا, اور اس پہ عارف علوی صاحب ان کے اور پاکستان کے صدر مملکت نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے کہ عمران خان کی مدد انتخابات میں بھی کی گئی اور سینٹ کے انتخابات میں مدد کی گئی, نیب پر اثر رسوخ تھا, اور جناب بے گناہوں کو پکڑ کے فوراً بند بھی کر دیا جاتا تھا. یہ باتیں ٹھیک نہیں تھیں, تو کون سی باقی بات رہ گئی ہے؟ یعنی نیب کا مس یوز بھی ہو گیا. سر وہ تو کہتے ہیں کہ میرے بیان کو نا غلط ملت لیا گیا ہے, اپنے انداز میں بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہ کہا ہے, اور جنگ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے. اچھا, اور ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, اور ہم اپنی بات پر قائم ہیں. ایک ایک لفظ یہی ہے. صحیح, چیلنج کریں پھر. بالکل انہوں نے یہ بات کہی ہے. میری بات اس کے ساتھ میں پھر حوالہ دوں گا باجوہ صاحب کا. انہوں نے بھی کہا, عمران خان نے خود کہا کہ میری مدد کی انہوں نے.
اس لیے میں اب یہ کہتا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ آئندہ انتخابات میں شاید پی ڈی ایم کی مسلم لیگ نون کی مدد کرے گا. وہ اس بات سے خوف زدہ ہیں. وہ اس طرف نہیں جاتے کہ انہوں نے کہا جی ہم ناؤ وی آر اے پولیٹیکل. وہ ادھر جاتے ہی نہیں. صحیح. اچھا دوسری بات یہ اسد میں صاحب نے بھی کہہ دی ہے, میں یہ کہنے والا تھا کہ بھائی اور تو چھوڑیں 25 مئی کے آپ کے لانگ مارچ میں کیا ہوا اسلام آباد میں, 26 نومبر کو کیا ہوا, پھر اس کے بعد ابھی گورنر ہاؤس کے باہر آپ کے ساتھ کیا ہوا. لوگ اگر میں کہتا ہوں یہ تو انسان ہیں, اگر حیوان ہو, دمبا ہو, بکری ہو, اس کو بھی ایک آدھ دفعہ آپ مٹھی سے اپنا خالی مٹھی اس کے سامنے کر کے وہ آئے تو کھولے تو مٹھی خالی ہو, دوسری دفعہ بھی شاید آ جائے, تیسری دفعہ وہ پھر نہیں آئے گا. یہ تو انسان ہے بھائی. جب آپ روز جھوٹ بولیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جھوٹ بولیں گے تو پھر کیسے چلے گا یہ معاملہ. کچھ اللہ تعالیٰ بھی تو اس کی ہستی بھی تو موجود ہے نا. وہ بھی جب اس کا مس یوز کیا جائے گا, اس کا کلام کا مس یوز کیا جائے گا اپنے منفی مفادات کے لیے, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر وہاں موجود ہے اور پھر وہ بھی کچھ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے آپ ہمیں کہتے ہیں بھائی آپ نے 43 بلین ٹو بی ایگزیکٹ 42.4 بلین ڈالرز آپ نے غیر ملکی یعنی قرضہ لیا. آپ نے مجموعی طور پر 20,000 ارب روپے کا قرضہ لیا 3.5 سال میں, جو ساری پاکستان کی پارٹیوں نے 70 سال میں 25,000 ارب دیا. آپ نے گورننس کو محمود جیسا وزیر اعلیٰ لگا کے, یہاں بزدار جیسا وزیر اعلیٰ لگا کے 4 ٹیمیں تبدیل کر کے برباد کر دیا. آپ نے خارجہ محاذ پر سارے دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں بن کے بڑے سیاستدان کے جی میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. ہم نے الحمدللہ بہت کچھ ٹھیک کیا ہے لیکن مشکلات ہیں. تیسرے دن ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے مطابق آپ گیس کی قیمتیں بڑھاؤ, تیل کی قیمتیں بڑھاؤ, بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, ٹیکس بڑھاؤ. تو یہ دستخط کر کے کون گیا تھا؟ یہ ہم نے نہیں دستخط کیے تھے, یہ اس نے کیے تھے. کہا کہ میں خودکشی کر لوں گا, آئی ایم ایف کے ساتھ قرضہ نہیں لوں گا. بھائی آپ دیکھیے تو صحیح, یہ وہ آدمی ہے. اب ہمیں بلا شبہ بقول شیخ رشید کہ ہم نے تو اکانومی میں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں بارودی سرنگیں لگا دی ہیں. اب وہ بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہیں نا, لیکن ہم اس کو انشاءاللہ سنبھال رہے ہیں, سنبھال لیں گے. یہ مشکلات جتنی بھی ہیں یہ عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ہیں. اب انشاءاللہ ہم اس سے اور لیں گے لیکن تھوڑا وقت چاہیے. انہوں نے 45 مہینے اب اور اس سے لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت چاہیے, تو کتنا وقت لگ سکتا ہے عوام کو ریلیف پہنچانے میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ہم جس طرح کوشش کر رہے ہیں اگلے 6 مہینے میں بہتری ہونی شروع ہو جائے گی, ود ان 6 months انشاءاللہ, کیونکہ بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ورلڈ بینک نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 1 ارب اور 70 کروڑ ڈالر منظور کیے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہو گئے تو باقی معاملات. قرضہ لینا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے, لیکن اس وقت جہاں عمران خان کی پالیسیوں نے ملک کو پہنچایا وہاں سے قرضے لے کے اور اپنے جو اپنا ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کر کے ہمیں ملک کو نکالنا ہے. ڈیفالٹ سے بچا لیا, انشاءاللہ آگے بھی بہتری ہو. صحیح, ڈیفالٹ سے بچا لیے. سر محمود صاحب یہ فرمائیے گا کہ بار بار ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کرنا کتنا خطرناک آپ دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بار بار یہی بات کہی جاتی ہے ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ, اور ابھی تو بہت سے ممالک سے ہمارے معاملات سیٹلمنٹ کی طرف بھی جانے ہیں, لیکن کیا اسی لفظ کو اتنی ہوا دینے سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات جو بہتری کی طرف جا سکیں گے؟ دیکھیں نا, میں تو کہتا ہوں کہ آپ پورے ملک کی جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز اور وہ فائن ان کے جو پولیٹیشنز ہیں آپ کو ان کو پالیٹکس ہی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں دے آر ریلی پریپیئرڈ کہ اگر ملک کو اتنی مشکل ہے تو اس کا ان کے پاس کسی طرح کا کوئی حل موجود ہے ایٹ دی فیل کہ نہیں, اگر جیسے انہوں نے 6 مہینے میں کہا صدیق صاحب نے, میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جو اس وقت آپ کی اکانومی کی سچویشن ہے. اچھا اکانومی سے بھی ہٹ کے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ملک کے اندر اگر پولیٹیکل اتنی سیریس انسٹیبلٹی ہے, آپ ایک مطلب پولیٹک ٹوٹلی جیسے لگتا ہے نا کہ ہر چیز سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے,
تو ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ جی نہیں یہ ملک کسی طریقے سے آگے جا سکتا ہے. اکانومی تو ایک سائڈ پہ رہ گئی نا. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں, یہ پی ڈی ایم کو بھی سوچنے کی بات ہے اور پی ٹی آئی کے بھی, کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ جس طریقے کی پالیٹکس اس وقت پاکستان کے اندر, یعنی نفرت ہے اس کے اندر, اور ایک دوسرے پہ الزام تراشی سارا کچھ ہے, ماضی کو خریدنا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں یہ کر گیا. ادر دین دیٹ وی ڈونٹ سی کہ جی آج کی پوزیشن کے بارے میں یا آپ کی سچویشن آج کی سچویشن کے بارے میں, یا پھر آئندہ ہم کیسے کسی طریقے سے لے کر آئیں گے. میں آئی ہیڈ لاٹ مینی ہوپس بیکاز جب پی ڈی ایم کی حکومت ایسن آئی تھی تو آئی تھاٹ کہ بھی ان کے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں, اوکے لاٹ آف ایکسپیرینس جو انہوں نے کیا پچھلی حکومتیں جو چلائی ہیں, تو دے ول بی. اب ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا کمپریہنسو ایک پلان ہونا ہے کہ 21-22 ارب ڈالر آپ کے خزانے میں موجود ہیں. اچھا اب ہم ملک کو آگے کیسے لے کے چلیں گے. اینڈ ٹو مائی ہارر کہ جی وہ جو 21-22 ارب تھے وہ آلموسٹ کوئی اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 6 بلین رہ گئے ہیں, باقی بینک کوئی 4-5 ارب ڈالر رہ گئے. یعنی سارے پروسیس میں کہ جو 1.2 بلین ہم نے آئی ایم ایف سے لیے تو ہمارے 10-11 ارب ڈالر ہمارے کسی طریقے سے چلے گئے ہیں. نو دس از سم تھنگ ویری ویری سیریس. اور ایک میں آپ سے بتاؤں, ٹھیک ہے ہمیں اکانومی کے اوپر بالکل ڈسکس کرنا چاہیے, اور یہ جیسے نا مختلف پارٹیوں کو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے کہ جی نہیں اچھا وہ تو ملک تو اب بینک کرپسی کی طرف جا رہا ہے. سو واٹ, اگر میں ایک بات اور بھی کرتا ہوں, آپ ارجنٹائن کو لے لیں, آپ برازیل کو لے لیں, there are so many other countries of the world, fine, they have gone basically bankrupt in a way. اگر دیکھا جائے why it is so, because پھر آپ کی وہ اوبلیگیشن تو ایک لحاظ سے نہیں رہ جائے گی کہ آپ نے ورلڈ بینک کو بھی پیسے دینے, آئی ایم ایف کو بھی پیسے دینے. یاد رکھیے گا یہ جو ادارے ہیں, چاہے ایشین بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, آئی ایم ایف ہے, یہ آپ کو اسی طریقے سے رکھیں گے. یعنی انہوں نے آپ کو بیسیکلی سرنج بھی لگا کے رکھنی ہے, آپ کو ڈیفالٹ بھی نہیں ہونے دینا, آپ کو آگے بھی ایک لحاظ سے نہیں جانے دینا. نو جب تک میں سمجھتا ہوں یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اگین آئی سے جب تک ساتھ نہیں بیٹھتے تو مسائل جو ہیں حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے ہوئے. ٹھیک ہے, یہاں لیں گے جی ایک بریک. سیفی صاحبہ, اسد محمود صاحب نے جس طرح کہ کہا کہ سارے سیاستدانوں کو ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, لیکن سچویشن ایسی کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مساق معیشت ان لوگوں کے ساتھ کیسے کر لوں, میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ کل تک یہ بھی فرمائیے گا کہ کل تک انہیں اپریل میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے, اور کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے اپریل, لیکن اب وہ کہتے ہیں اب مجھے نظر ہی نہیں آتے. تو ایسا کیا ہو گیا کہ انہیں آج الیکشن ہوتے دکھائی نہیں دے رہے؟ دیکھیے مجھے اس پروگرام میں مدعو کرنے کا شکریہ. آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ کہ صدیق الفاروق صاحب نے کہا کہ بکری کو اگر ہاتھ میں چارہ نہ دیں تو بکری بھاگ جائے گی. تو کون سے چارے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ چارے جو سب کو دیتے آ رہے ہیں, سندھ ہاؤس والا چارہ, اور وہ چارے جو ہمیشہ یہ استعمال کرتے آئے ہیں پاکستان کو بیچارہ کرنے کے لیے. تو یہ اگزامپل جو تھا یہ مجھے کافی مطلب ایک کھٹکا ہے یہ. اچھا, دوسری چیز یہ کہ یہ 13 جماعتیں تو ابھی ایک ساتھ ہیں نا, 13 جماعتیں ایک ساتھ مل کے بیٹھی ہوئی ہیں, اس کے باوجود اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کوئی ایک جماعت کا دوسری جماعت سے موازنہ نہیں ہے. یہ 13 جماعتیں ملی ہوئی ہیں, تو ایک عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی ایک الگ پارٹی ہے, اور یہ 13 پارٹیز مل کے اب پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے. اگر 13 پارٹیز مل کے پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے تو پھر ان 13 پارٹیز کے پاس مل کے سر جوڑ کے کوئی بھی حل نہیں نکلا ان 8 مہینوں کے اندر. جو انہوں نے عمران خان کی کوشش کی لوگوں کو موبلائز کرنے کی کہ جی آپ لوگ اگر ہمیں ٹائم دیں گے, ہمیں موقع دیں گے تو ہم پاسا پلٹ دیں گے اور اکانومی جو ہے وہ بہت سکسیس کی طرف چلی جائے گی. پاکستان کے اندر جو ہے معیشت جو ہے اس کے معاملات حل ہو جائیں گے. 2 ان کے ابھی تک منسٹرز آ چکے ہیں, اللہ جانے تیسرا کب آئے گا. اور وہ جو گروز کہلاتے تھے, ان کے اپنے گروز تھے, ایک تو مفتاح اسماعیل اور دوسرے یہ جو ابھی آئے ہیں مفرور تھے اور واپس آئے ہیں. تو کیا ان کا یہی کام تھا کہ لوگوں کو بے وقوف بنایا جائے اور مسلسل یہ جو مہنگائی مارچ اور یہ سب کچھ کرتے رہے,
اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے کہ صبح اٹھیں گے تو روٹی کی قیمت آدھی ہو جائے گی, تیل جو ہے وہ بالکل سستا ہو جائے گا, آپ لوگ اپنی ٹنکیاں فل کراتے رہیں گے, پھر بھی آپ کے پیسے ختم نہیں ہوں گے. تو یہ باتیں کرنا ایک عام انسان کو, جن کو یہ 50 سال سے ایجوکیشن سے دور رکھتے رہے, تعلیم سے بے بہرا رکھا, ان کو کسی فیسلٹی نہیں دی, اور پھر 3-3.5 سال کی حکومت, جب یہ ڈیفالٹ پہ ہم تبھی تھے جب ہم نے حکومت لی, اور برے حالوں میں تھا پاکستان, اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہر ادارے کا جو عالم تھا اور جو کرپشن کا انداز ہے, اور آج بھی دیکھ لیجیے غزالہ سیفی صاحبہ, غزالہ سیفی صاحبہ, وہ تو غزالہ سیفی صاحبہ, یہ جو ساری جماعتیں ہیں وہ تو آپ کو دعوت دے رہی ہیں کہ آپ پارلیمان میں آئیں, تو آپ پارلیمان میں جا کے کیوں نہیں پھر ٹف ٹائم دے دیتے اور پھر ان کو کہتے کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, اور وہاں پر موجود ہو کے زیادہ مؤثر انداز سے بات نہیں کی جا سکتی کیا؟ دیکھیں, اللہ کرے کہ ان کے دماغ میں یہ بات آ جائے کہ پارلیمان کا لحاظ اور جو خیال ہوتا ہے, جتنے 3.5 سال میں ایک دفعہ ایک دن ایسا بتا دیجئے کہ جب انہوں نے شور غوغا نہ کیا ہو, اہم معاملات پہ جب بلز پاس ہونے ہوتے تھے تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا. اگر یہ دشمنی کی سیاست کی کرنی ہے, اور اب یہ سارے دشمن مل بیٹھے ہیں دوست بن کر, جو پہلے دشمن تھے, تو اب اس کا حل نکال لینا. ایک عمران خان کون سا حل نکال لے گا؟ آپ لوگ نکالیے, آپ لوگ بیٹھیے, حل نکالیے, بجائے اس کے کہ روز لندن کے چکر لگائیں اور مشاورت کے لیے آپ ان کے پاس جائیں جن کو ویسی قوم نے پہلے غزالہ سیفی صاحبہ, وہ لفظ استعمال ہم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ برا لگتا ہے. اگر چور چور کی گردان ہوتی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. تو جو چیزیں یہ کر چکے غلطیاں, ان سے سبق سیکھ کے 40 سال کی باریاں لینے کے بعد اب ان کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ملک چلایا جائے. بڑے افسوس کی بات. اچھا غزالہ سیفی صاحبہ, میں آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں, میں نے اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی آپ کے سامنے رکھا تھا, لیکن ملک عظمت صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے گرجے برسے اور انہوں نے کہا کہ ساری صورتحال جو ہے نا بڑی گھمبیر ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ سابق خاتون اول کے ساتھ پرچے کٹیں, وہ جیل کا چکر لگائیں اور پھر آپ کو بھی جیل جانا پڑے. تو کیا کوئی اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے یا کوئی ٹف ٹائم دینے جا رہے ہیں آپ؟ بڑے شدید بیانات ہیں چیئرمین صاحب کے. دیکھیں جی, چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے اور اسپیشلی اور پھر پوری حکومت کی طرف سے جو بات کہی, اور بڑے کھلے الفاظ میں, کہ اگر آپ عدم استحکام پیدا کریں گے تو ہمیں جو کام ہم نہیں کرنا چاہتے, جو ہماری روایات نہیں رہی سیاسی انتقامی کارروائی کا, یا آپ کے اوپر جتنے اس وقت الزامات ہیں ان کو ثابت کرنے کا, تو ہم وہ کام بھی شروع کر دیں گے. اگر آپ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, جس سے معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے, جس سے جمہوریت کو بھی نقصان پہنچتا ہے, تو دوسری بات اس نے چیئرمین بلاول صاحب نے کہا کہ آپ آئے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے, کمیٹیوں کے اندر بیٹھے, اپنی فائٹ کرے, آپ ثابت کرے کہ آپ ٹھیک پالیسی دے رہے ہیں, ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرے. میں اس سے علاوہ ایک بات کروں گا. میری بہن نے ابھی کہا, غزالہ صاحبہ نے, کہ جی 13 پارٹیاں ایک ہوئی ہے اور 13 پارٹیوں نے معیشت کو نہیں سنبھالا. میری بہن 3.5 سال میں عمران خان اور اس کی پارٹی نے جو ملک کا کباڑہ کیا ہے, تو 26 پارٹیاں بھی مل کر وہ ہم سنبھالنے میں ابھی تک تو ناکام ہے, ہم مانتے ہیں. لیکن اگر آپ بتائیں کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ 1 کروڑ گھر بناؤں گا, تو 1 کروڑ سے نہیں 2-3 کروڑ گھر جو ہے وہ اجاڑ چکے ہیں. اگر وہ کہہ رہا تھا کہ کروڑ نوکریاں دوں گا, تو وہ 3 کروڑ کو بے روزگار کر چکا ہے. اگر وہ جس طرح وہ کہہ رہا تھا سب پہ یو ٹرن لے کے وہ پاکستان کو ایسی جگہ لے کے گئے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ملک واپس سٹیبل ہو جائے معاشی طور پر. صحیح, ملک سٹیبل ہو جائے, ملک سٹیبل ہونے کی دعا بھی کریں. سر میرے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. صدیق الفاروق صاحب, آپ کا چھوٹا سا نقطہ میں نے لینا ہے کہ غزالہ سیفی صاحبہ نے بھی بات کی مفتاح اسماعیل صاحب کو لے کر, اسحاق ڈار صاحب کو لے کر, تو کیوں دونوں میں ٹھنی ہوئی ہے, کیوں نہیں کوئی پلان دے پا رہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ جتنے قرضے 43 ارب ڈالر کے اور 20,000 ارب, اور جس طرح معیشت انہوں نے برباد 4 ٹیموں سے, اور جس طرح سے انہوں نے قانون سازی کر کے IMF کو اسٹیٹ بینک دیا, پھر ان کی ٹیم یہاں لگائی,
اس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں. عمران خان اکیلے عمران خان نے یہ قرضہ دیا تو باقی سارے میں اور عمران خان نے کیا کیا؟ 250 ارب روپے عارف نقوی کے، 50 ارب روپے ریاض ملک والے، 40 ارب روپے کرونا کے لیے غیر ملکی امداد، اس میں کرپشن، یہ ساری اکیلے عمران خان نے کی ہے. آپ باتیں، اور عمران خان جو دوسروں کو کہتا ہے ان کے پیسے باہر ہیں، آف شور کمپنیاں 2 عمران خان کی سامنے آئی ہیں. تو یہ ساری باتیں غزالہ سیفی بہن یہ ذرا یہ بھی سامنے رکھیں، یہ باہر جو کمپنیاں میری نہیں ہیں، یہ عمران خان کی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں میں نے ٹیکس بچایا ہے، میں نے باہر پیسے رکھے. تو اس لیے ایسے عمران خان صاحب سے جو اقراری مجرم بھی ہیں، میرا تحفہ میری مرضی، مفتاح صاحب اور اسحاق ڈار میں کیوں ٹھنی ہوئی ہے؟ روپے کے تحفے جو انہوں نے سونا اور پتہ نہیں کیا کیا اور ہیرے، وہ سارے سامنے آ رہے ہیں. اور جو فارن فنڈنگ شوکت خانم کا چندہ اپنے سیاست میں آپ کے لیڈر نے لگایا اور وہ سارے اعتراف کر لیا. اقراری مجرم کو تو سیاست کے میدان میں ہونا ہی نہیں چاہیے. شوکت خانم آج بھی ایک ورکنگ ہاسپٹل ہے. شوکت خانم میں آج بھی غریب امیر کا علاج ایک طرح ہو رہا ہے. اچھا میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے. غزالہ سیفی صاحبہ ٹائم تھوڑا کم رہ گیا ہے میرے پاس. مجھے آپ کا پوائنٹ لینا ہے، آخری پوائنٹ لینا ہے کہ خان صاحب کو کیوں الیکشن آج ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کل تک تو وہ کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپریل، مجھے بھی لگتا ہے اپریل، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے. دیکھیے الیکشن تو حکومت کے پاس اختیار ہے اور الیکشن کمیشن کا جو ہیڈ ہے وہ ان کا اپنا پٹو ہے. اور اس کے باوجود یہ کہ اگر یہ الیکشن کی تاریخ نہیں دینا چاہتے تو جب بھی تاریخ ہوگی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت لے کر حکومت میں آئے گی، جس کا ان کو خوف ہے اور جس کی وجہ سے یہ ڈاماڈول ہو رہے ہیں. تو لے لیجئے اپنا ٹائم، دکھا دو اپنی اصلیت، دے دو بجٹ. لوگ جب تک آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کے آپ لوگوں کی پٹائیاں کریں گے اس وقت پھر آپ کو ہوش آئے گا. ٹائم لے لیں. اسد محمود صاحب آپ سے آخری پوائنٹ، کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے. سر الزامات سے کچھ نکلے گا؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو. ایک تو الزامات سے کچھ نہیں نکلے گا. دوسری دیکھیں نا، چاہے آپ نون کی بات کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کی، اگر وہ بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتے تو ڈو یو تھنک کہ یہ نیشنل اور پروونشل اسمبلی کے انتخابات آپ کو کراتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ نو اٹس ناٹ لائک دیٹ، اٹس ناٹ لائک دیٹ. بھئی جب آلریڈی جو ہے یہاں پر جو ضلع کونسل کی سیٹیں تھیں، اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، وہ تو پی ٹی آئی بڑھا کے گئی تھی، 101 سیٹیں کر دی تھی انہوں نے. اب کیونکہ اس کو ڈیلے کرنا تھا، انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم 125 کر رہے ہیں. سرٹلی ساتھ انہوں نے بل بھی پاس کرا لیا. یہ میں آپ سے بتاؤں، دے آر تھنکنگ کہ نہیں کوئی ایسا معجزہ ہو جائے نا، I'm talking of the PDM، کہ جی معجزہ ہو جائے اور کوئی ایسے حالات ہو جائیں، they are able to provide relief to the people، تاکہ لوگ تھوڑا سا ان کی طرف واپس آ جائیں تو پھر حالات بہتر ہوں تو الیکشن کرائیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سچویشن مجھے آگے. تحریک انصاف کے متعلق کیا خیال ہے؟ نہیں، تحریک انصاف تو دیکھیں نا ٹھیک ہے، فائن، وہ اپوزیشن کے اندر ہے، اپوزیشن کھیل رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، آپ پی ڈی ایم کی جتنی بھی پارٹیز ہیں، آپ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ لے لیں، بیسیکلی ان کا محور از اونلی عمران خان. آپ یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، کوئی بات کریں، میں ایک عام آدمی ہوں، میرے بارے میں بات کریں، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا، آپ اس کے بارے میں بات کریں، ملک کے لوگوں کے بارے میں بات کریں. آپ یہ کہیں کہ ہم ملک کو آگے کیسے لے کے جائیں گے. We want to listen these things from them. صحیح عام آدمی کی بات ہونی چاہیے. بہت شکریہ اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ رہے. صدیق الفاروق صاحب رہنما مسلم لیگ نون، غزالہ سیفی صاحبہ رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور ملک عظمت خان صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ رہے. چاروں شخصیات کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.